इस्लामिक बयानात और मोटिवेशन वीडियोस के लिए हमारी चैनल हाफिज एस.एम. मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी की जहां बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, एक जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने ये डाली है कि आदमी हलाल खाए, हलाल कमाए, हलाल इस्तेमाल करे। ये जिम्मेदारी है और ये भी इसी तरह फर्ज है जिस तरह नमाज रोजा फर्ज है। हलाल खाना ये भी एक फरीजा है, जैसे कि नमाज रोजा ज़कात वगैरह फरीजा है। नबियों को यही हुक्म दिया है और मुसलमानों को भी यही हुक्म दिया है अल्लाह ने। कुलू मिन अत-तय्यिबात वअमलू सालिहान। रसूलों को भी यही हुक्म दिया है कि पाक पाक चीजें, हलाल हलाल चीजें खाओ और नेक नेक काम करो। ये हुक्म है कि कुलू मिन अत-तय्यिबात वअमलू सालिहान। उम्मतों को और नबियों को, दोनों को ये बड़ी चीज है। आदमी की रोजी में सिर्फ रोटी नहीं है बल्कि इस्तेमाल की चीजें हैं, खाना पीना पहनना ओढ़ना, ये सब चीजें ये हलाल हो तो कम के खिलाफ न हो। आदमी कभी लालच के मारे आगे निकल जाता है, अपने हिस्से में हलाल छोड़ के हराम में चला जाता है। ये बहुत सख्त बात है। फरमाया मन अकल तय्यबन व अमिल बिसुन्नतिन व अमिन अन्नास बवाइक़हु दखल जन्नह, कि जिसने हलाल पाक खाना खाया और नेक काम किया और उसकी जात से लोगों को कोई तकलीफ न हुई, यानी उसके अखलाक अच्छे रहे, तो ये जन्नत में गया। जन्नत में जाने का प्रोग्राम बताया, जन्नत में जाने का प्रोग्राम। मन कर तय्यबन व अमिल बिसुन्नतिन व अमिन अन्नास बवाइक़हु दखल जन्नह। हलाल खावे। अल्लाह ने जो जो चीजें हलाल बताई है वो हलाल है। अल्लाह ने पाक पाक चीजें बंदों के लिए तय की है कि बंदों को पाक खिलाना है, बंदों को हलाल खिलाना है। अल्लाह ताला कोई नापाक चीज नहीं खिलाता, हाँ, और कभी हराम की इजाजत नहीं देता। हाँ, ये अलग बात है कि बंदा अपनी लालच की वजह से, अपने हिर्स की वजह से इसकी परवाह न करे और हलाल को हराम बना दे। तो इसी वजह से, लालच की वजह से, हिर्स की वजह से, ख्वाहिशात की वजह से, हाँ, जब पेट में और जिंदगी में हराम जाएगा तो आदमी के आजा बेकाबू हो जाएंगे, यानी वो गुनाह जरूर करेंगे। जैसे कुछ नशा हो गया तो वो बेकाबू हो गया, ऐसे ही हराम पेट में गया, हराम इस्तेमाल में आया तो फिर वो जिंदगी बेकाबू हो जाएगी, यानी गुनाह करेगी, कि उसका असर है। इसलिए हुक्म दिया कि पाक पाक चीजें खाओ और नेक नेक काम करो, क्यों दोनों का जोड़ है, दोनों का जोड़ है। अगर पाक चीजें नहीं खाई तो नेक अमाल भी मुश्किल हो जाएंगे। तो ये हुक्म नबियों को भी मिला, ये हुक्म उम्मतों को भी मिला। और अल्लाह कि अल्लाह कोई नापाक चीज नहीं खिलाता, कोई गलत चीज नहीं खिलाता। आसमान से जो पानी आता है वो पाक आता है, जमीन से जो चीज उगती है वो भी पाक होती है। अनाज आया, फल आया, ये तो बराह रास्त कुदरत की तरफ से आ रहे हैं।
وہ یہ سب چیزیں پاک پاک ہیں. جی ہاں. کیوں کہ اللہ کی ذات پاک ہے. اب وہ اس کی اجازت نہیں دے گی کہ کوئی ناپاک چیز کھاوے، حرام چیز کھاوے. حلال ہمارے لیے کر دیا ہے، حرام ہمارے بتا دیا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. جی ہاں، اس کو واضح کر دیا گیا تاکہ کوئی اس میں نہ پھنسے. اور اللہ اپنے بندوں کو حلال ہی کھلاتا ہے، پاک ہی کھلاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بندہ اپنے حرص کی وجہ سے آگے نکل جائے. جی ہاں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے اپنی ضرورت سے، گھوڑے پر سوار ہو کر. راستے میں مسجد آئی، خیال آیا کہ 2 رکعت پڑھ لوں، پھر آگے جاؤں. یہ حضرات نماز کی ان کے ہاں بڑی اہمیت ہوتی تھی، اپنے آخرت کے لیے بھی، اپنی ضرورتوں کی پورا کرنے کے لیے بھی، رکاوٹوں کے دور کرانے کے لیے بھی. جی ہاں، نماز سے مدد لو، استعینوا بالصلاۃ. 2 رکعت پڑھوں پھر چل. کہ 2 رکعت پڑھنے جاؤں گا، گھوڑا تو جانور ہے، پتہ نہیں کہاں چلا جا رہا ہے. اتنے میں ایک آدمی دیکھا، ہاں ایک مسلمان ہے. بھائی ایک خدمت کرو گے کیا؟ کیا بات؟ تمہیں 2 رکعت پڑھوں گے تو گھوڑے کو پکڑو. اچھی بات، جائیے. اور نماز کے لیے اندر داخل ہوئے، 2 رکعت پوری ہو گئی، واپس آئے، دیکھا کہ گھوڑا پھر رہا ہے اور لگام نہیں ہے. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، فاصلے پر ایک دکان تھی، وہاں گئے حضرت علی. دیکھا کہ ان کی لگام وہاں لٹک رہی ہے، جیسے دکان میں سامان لٹکتا ہے. دکان والے سے کہا کہ یہ لگام ہماری ہے. اس نے کہا ہوگی، مجھے ایک آدمی ابھی بیچ کے گیا ہے. ابھی بیچ کر گیا. کہ کتنے میں بیچی؟ کہ 2 درہم میں. 2 درہم میں بیچ کر کے گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ. جب میں نے سلام پھیرا اپنے 2 رکعت سے تو میرے دل میں خیال آیا کہ وہ بیچارہ میری وجہ سے سڑک پر کھڑا ہے، میرے گھوڑے کو پکڑتا. احسان کے جواب میں احسان کرنا چاہیے، یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو مکافات کہتے ہیں. مکافات یہ ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے تم بھی ان سے اچھا سلوک کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ کسی نے سلوک کیا تو آپ اس کے ساتھ ضرور سلوک کرتے تھے اور بڑھیا سلوک کرتے تھے. اس کو مکافات کہتے ہیں. بغیر سلوک کے بھی آپ سلوک کرتے تھے، وہ تو تھی بات. تو اس لیے مکافات کے طور پر 2 درہم دینے کی میری نیت تھی، احسان کے جواب میں احسان. لیکن اس نے جلدی کی. اگر یہ جلدی نہ کرتا تو اس کی قسمت میں تو 2 ہی درہم تھے. یہ فرمایا کہ اس کی قسمت میں اس وقت 2 ہی درہم تھے. اگر جلدی نہ کرتا تو میں حلال طریقے سے پیش کرتا ہدیہ. جلدی کی تو حرام سے 2 درہم لے کے گیا. کہ میرے نکلنے سے پہلے لگام بیچ دی چوری کر کے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو حلال ہی دیتے ہیں لیکن یہ بگاڑتے ہیں اپنی لالچ کی وجہ سے. تو اس پر حضرت علی نے فرمایا قسمت میں تو 2 ہی درہم تھے غریب کی. صبر کرتا تو میں حلال طریقے سے پیش کرتا. صبر نہیں کیا تو چوری کر کے حرام کر کے 2 درہم لے گیا. ملتے 2 ہی درہم. جو مقدر کا تو ملتا ہی ہے، مقدر ہے وہ، لیکن مقدر کی چیز لینے کے راستے صحیح ہونے چاہیے. صحیح راستے سے لو تاکہ وہ چیزیں خراب نہ ہو جائے.
تو اللہ تو حلال ہی دیتے ہیں، باقی چیزیں کھانے کے لیے دیتے ہیں، لیکن آدمی اس کو برباد کرتا ہے اپنی لالچ کی وجہ سے، اپنے غرض کی وجہ سے، یا آخرت پر بے فکر ہونے کی وجہ سے اس قسم کی چیزیں پیش آتی ہیں۔ یہ حکم ہے کہ اپنی کمائیوں کو، اپنے کھانے پینے کو، اپنے پہننے کو، سب چیزوں کو حلال اور پاک بناؤ تاکہ اللہ کے دربار میں یہ چیزیں قبول ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 10 روپے میں کوئی چیز خریدی، کوئی کپڑا خریدا، اس میں 1 روپیہ حرام کا تھا، 9 حلال کے تھے۔ وہ کپڑا یہ پہنے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ 1 روپے اندر یہ حرام ہے، 9 حلال۔ اس لیے ہم کو یہ حکم ہے کہ اپنی کمائیوں کو، اپنے کھانے پینے کو، اپنے سب چیزوں کو پاک بناؤ۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ نیک کام کیا کرو، پاک پاک چیزیں کھایا کرو۔ اور حلال کمانا یہ بھی ایسا ہی فرض ہے جیسا نماز روزہ فرض ہے۔ نماز روزہ فرض ہے، اس کے چارہ نہیں اس کے بغیر، ایسے ہی اس کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے۔ کیوں کہ حرام کی اجازت پیٹ میں جائے گی تو ایک تو دعا قبول نہیں ہوگی، یہ دعا کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، عبادت کے لیے بھی رکاوٹ بنتی ہے۔ دوسرا حرام غذا کہ اعضاء بے قابو ہو جاتے ہیں، اولاد حرام کھائے گی تو وہ بھی بے قابو ہو جائے گی، کیونکہ اکثر اولاد کے لیے ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہے۔ جی ہاں، حرام حلال کی بے پرواہی، تو وہ حرام کھائے گے تو وہ بھی ہاتھ سے جاتی ہے۔ ہاں، اس لیے یہ بڑی چیز ہے کہ اپنی کمائیوں کو پاک بنانا، حلال بنانا، تاکہ ہماری عبادتیں، ہماری سب چیزیں قبول ہو۔ جی ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنا ضروری ہے کہ دین سیکھیں گے تو یہ چیزیں قابو میں آئے گی، اگر دین نہیں سیکھیں گے تو کہ سب ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ ہاں جی ہاں، کہ بسم اللہ پڑھ لو، کہ بسم اللہ حرام چیز پر بسم اللہ پڑھنا بہت خطرناک بات ہے۔ حرام چیز پر بسم اللہ پڑھ کھائے، پھر عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حرام ہے۔ اس لیے حلال حرام کا جاننا ایسا ہی فرض ہے جس طریقے نماز روزہ فرض ہے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو پوچھے، اس کی تحقیق کرے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ آج کل تو لکھ لیتے ہیں حلال، کھانے پینے کی چیزوں پر حلال لکھ دیا، تو حلال لکھنے سے تھوڑے حلال ہو، اس کی تحقیق کرے، یا کم سے کم تحقیق نہ ہو سکے تو اسے احتیاط کرے۔ دونوں باتیں، یا تو تحقیق کرے کہ بھئی کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کس طرح سے آیا ہے، اور نہیں تو بھئی شک میں ہے تو شک اور شبہات سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جو شبہات میں نہیں بچے گا تو وہ پڑ جائے گا حرام میں۔ ہاں، شبہ ہے، پتہ نہیں حلال حرام ہے، تو پھر احتیاط کی بات یہ ہے کہ شک شبے کی بات ہو تو اس کو چھوڑ دو، اور جس میں شک شبہ نہ ہو وہ لے لو۔ ما یوریبک الا ما لا یوریبک، جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے، وہ چیز لے جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ یہ ہدایتیں ہیں، کیونکہ عبادت کے قبول ہونے کے لیے، دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے اور اللہ کی مدد کے لیے یہی ایک چیز ہے کہ ہماری کمائیاں، ہمارا کھانا پینا، پہننا اڑنا یہ پاک ہو جائے، پھر جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہے۔ فضائل کی کتابوں میں لکھا ہے نہیں کہ حجاج بن یوسف جو ہے ایک حاکم تھا بنی امیہ کا، بہت ظالم تھا، اس کے ظلم کے قصے ہیں۔ اس نے 1,20,000 صحابہ اور تابعین کو شہید کیا ہے، بڑا ظالم امت کا، امت کا بڑا ظالم۔ تو حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ کوفے میں ایک جماعت تھی اللہ کے نیک بندوں کی، جن کی دعائیں قبول ہوتی تھی،
تو حجاج ابن یوسف نے اس کو ڈر تھا کیونکہ بد دعا کریں گے، یہ بد دعا کریں گے، تو اس نے دعوت کر کے ان کو ایسی غذا کھلائی جو حلال نہیں تھی، اور یہ کھلا کر کے کہا کہ اب مجھے اس کی دعا سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اب ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ بات ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، آج کل چھوٹ چھاٹ کا زمانہ ہے، کوئی پرواہ نہیں، سب ٹھیک ہے، بازار میں جو ملتے وہ کھا لے۔ حالانکہ بدترین جگہ بازار ہے، حدیثوں میں ہے کہ بدترین جگہ بازار ہے، کہ جتنی بدیاں جو آئے گی وہ بازار کے راستے سے آئے گی۔ جی ہاں، کہ بازار میں زینت بھی ہے، بازار میں عیش و آرام کی چیزیں بھی ہیں، لذت کی چیزیں بھی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ ہاں، اس لیے ہماری زندگی علم و ذکر پر ہونی چاہیے، علم و ذکر پر۔ علم و ذکر خالی تبلیغ والوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو پوری امت کے لیے ہے کہ ان کی زندگی علم و ذکر پر ہو، یعنی جو حال ہو اس حال کے بارے میں، جو چیز ہو اس چیز کے بارے میں ان کو علم ہونا چاہیے کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے، حلال ہے، حرام ہے۔ ہاں، اس کو معلوم کرے اور پھر اپنے استعمال میں لاوے، اپنی ضرورت پوری کرے۔ جی ہاں، نہیں تو ساری عبادتیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے نبیوں کو بھی یہی حکم دیا تھا، امتوں کو بھی یہی حکم دیا تھا۔ ہاں، لالچ کی وجہ سے یا اغراض کی وجہ سے پھر وہ چیزیں اوجھل ہو جاتی ہے، تو ایسا نہ ہو، بلکہ ہر موقع کا دین ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہر موقع کا دین، کھانے پینے کا کھانے پینے کا دین، پہننے کا پہننے اوڑھنے کا دین، ہر موقع کا دین، تاکہ زندگی ہماری دین پر گزرے۔ حکم اللہ کا یہی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اپنے دین میں پورے آ جاؤ، کچھ کام بے دینی کا، کچھ کام دین کا، ایک ٹانگ باہر ایک ٹانگ اندر، ایسا نہیں، بلکہ اپنے دین میں پورے آ جاؤ، اپنے دین پر پوری طرح ثابت قدم ہو جاؤ، سیکھ کر کے، سمجھ کر کے، پوچھ کر کے، تاکہ زندگی کا ہر عمل ایسا بنے کہ جس سے آخرت بنے، کیونکہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے دی ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ تو اپنی دنیا سے آخرت بنانے کے لیے سوائے دین کے کوئی دوسرا مال مسالہ نہیں ہے۔ ہاں، جی ہاں، دین، دنیا سے جو آخرت بنے گی وہ دین سے بنے گی اور کسی چیز سے نہیں بنے گی۔ اس لیے گھوم گھام کر کے بات یہی آئے گی کہ اپنا دین سیکھو، اپنا دین پوچھو، جیسے دنیا کی ضرورتیں پوچھتے ہیں، راحت کی باتیں پوچھتے ہیں، ایسے اسے بھی پوچھیں، پوچھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ جی ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی دینی بنانی ہے تاکہ آخرت آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك۔ اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ وصلى الله تعالى على خير